अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो इंतहाई अहम इशूज़ हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले एक तो इंतहाई तारीख़ी दौरा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब रूस में मौजूद हैं और एक खदशा जिसका इजहार किया जा रहा था क्योंकि टेंशन यूक्रेन और रशिया के दरमियान ऑलरेडी बिल्टअप थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जब इमरान खान साहब वहाँ मौजूद हैं तो तभी ऐलान करके रूस हमला कर दे यूक्रेन पर। तो ये खदशा था और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रूस ने ऐलान किया, यूक्रेन पर हमला कर दिया। उसके बाद पूरी दुनिया से बयानात आ रहे हैं और यकीनन अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है, यूरोप इन्वॉल्व हो रहा है, वो सपोर्ट की बात कर रहे हैं यूक्रेन की। रूस ने ये वाज़े किया है कि वो डीमिलिटराइज़ करना चाहते हैं, उनका कोई इरादा नहीं है यूक्रेन पर कब्ज़ा करने का। जो फ़ौजी हथियार डाल देंगे उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन यूक्रेन की जानिब से बाज़ाब्ता ये ऐलान किया गया है कि हथियार नहीं डाले जाएंगे और डट कर मुकाबला किया जाएगा। तो एक टेंशन की सिचुएशन है इस वक्त और एक बहुत स्याह दिन इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज करार दिया जा रहा है, कई सालों के बाद। मैं चाहूँगा कि पहले सेगमेंट में हम प्रोग्राम में इस पर बात करें और दूसरे सेगमेंट में इस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोशिशें हैं वो तेज़ हैं, मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं। जरदारी साहब काफ़ी एक्टिव हैं जो कि पंजाब में मौजूद हैं, काफ लीग से भी मुलाकातें हुई। वो जो कल तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कह रहे थे घबराना नहीं है, वो भी इन मुलाकातों में मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद सिलाई साहब। और ये दावे भी किए जा रहे हैं कि नंबर गेम पूरी है और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। अब देखना ये है कि ये कितना जल्द ये काम हो पाता है और क्या वाकई इस तरह से हो कि इमरान खान साहब एतमाद का वोट ना ले सकें और उनको अपोजिशन में जाकर बैठना पड़े। आया ये वाकई मुमकिन हो पाएगा या नहीं? मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम ज़रा कुछ बात इस मामले पर करें। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर पहले इशू के हवाले से बात करेंगे, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। तो यहाँ पर हम पहले मामले पर बात करेंगे इस वक्त जो रूस और यूक्रेन के दरमियान। रूस जिस तरह से हमला किया है और मौक़िफ़ अपनाया कि डीमिलिटराइज़ करना चाहता है, रूस कब्ज़ा नहीं करना चाहता, लेकिन तमाम तर यूरोपीय यूनियन हो या अमेरिका हो, दीगर ममालिक हों, वो यूक्रेन की मदद के लिए बात कर रहे हैं। मैं इस पर बात करने के लिए हमें डॉक्टर जमील खान साहब जो कि साबिक सफ़ीर हैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली। हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मामला क्या है? ये जिस तरह से जो रूस का मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ है, वजह क्या बनी कि आज इस हमले की नौबत आई? दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि रूस ज़ाहिर है अपने नेशनल सिक्योरिटी के अहदाफ को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इससे कतई नज़र कि नेशनल लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या है। बाइडन इंटरनेशनल लॉ की इंटरप्रिटेशन इस तरह करते हैं कि यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 51 की वायलेशन हुई है, यानी किसी मुल्क के सॉवरेनिटी को धचका पहुंचा है, उसकी सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट किया गया है या उसकी इंटीग्रिटी को किया गया है यूक्रेन इस मामले में। और यहाँ तक कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बहुत क्लियर कह दिया कि यूरोप में जंग छिड़ गई है। तो ये चीजें तो उस तरफ से आ रही हैं। अब आप बात कर लेते हैं कि रशिया 2014 से कहता आ रहा है कि देखो आप हमारे इस मामले में आप हमारी गर्दन पर ये मिसाइल और ये डिप्लॉयमेंट नेटो की न करो, और इन ममालिक में जो कि साबका सोवियत यूनियन के ममालिक थे, क्योंकि उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर फर्क पड़ता है। और उसी के पेश खेमे की वजह से ये डिप्लॉयमेंट शुरू हुई और इस डिप्लॉयमेंट से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था रशियन ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट से कि आगे जाके रशिया अपने अहदाफ हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बागी तो वहां पहले से मौजूद। अगर उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए उस बागियों की, या फ्रीडम फाइटर्स कह रहे हैं उनको, जो कुछ यूक्रेन के इलाके में रशियन के जो सपोर्टेड कह रहे हैं या जो फेवर में थे, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसके लिए भी एक जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन है जिसके तहत ये उनको ताकत मिलती है रूस को कि वो उनकी मदद कर सकें, और वो है 2649 जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन की, जिसमें जहां लोग अपनी आज़ादी चाहें और फ्रीडम को अपने हासिल करना चाहें उसके लिए उनको मदद की जा सकती है। तो रूस आगे समझ के जाके अगर उसको चैलेंज किया गया, आज किया गया था उसको सिक्योरिटी काउंसिल में,
اس کو ایجنڈے کو بنایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج شام تک ویٹو ہو جائے گا چائنا اور روس کی طرف سے. لیکن بہرحال آتا ہوں آپ کی بات پر واپس کہ یس، رشیا نے اپنے اہداف تقریباً حاصل کر لی ہیں اور کلیئر وارننگ بھی دے دی ہے کہ اگر نیٹو کی طرف سے کوئی ایکشن ہوا تو ہم باقی بھی اس میں معاملے میں اس کا رسپانس دیں گے اور ہم باقی علاقوں میں بھی پیس کر دیں گے. مطلب وہ پیس کے طور پر کہ ہم پیس کیپنگ فورس رشیا سے ہم لے آئے ہیں کیونکہ ہمیں مانگا جا رہا تھا اس علاقے میں. تو اب انہوں نے تمام ملٹری کیمپس جتنے بھی ہیں اس کے ارد گرد اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے رشینز نے، اور وہاں صبح 5 بجے سے وہ بمبارڈمنٹ اور ایئرپورٹ کے ارد گرد اور باقی تمام چیزیں. تو میں جس طرح بتا رہا تھا کہ جو خدشہ بائیڈن کرتے رہے ہیں ہمیشہ، جس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو حملہ ہونے والا ہے، تو وہ ہو گیا. اور رشیا نے آج بائیڈن نے کہہ بھی دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ممالک یا امریکہ نے تو کہا ہے کہ وہ اپنے ٹروپس نہیں بھیجے گا، نہ یو ان کے ٹروپس جائیں گے، کیا اور ممکن سپورٹ ہے جو مختلف ممالک کریں گے؟ پابندیاں لگا دی انہوں نے روس پر امیڈیٹلی. آپ سمجھتے ہیں کہ عملی طور پر بھی کوئی یوکرین کی مدد کو کوئی ملک آئے گا اپنی فوجوں کی شکل میں یا کسی اور طریقے سے؟ اس وقت اس کے متحمل ہونا بڑا مشکل ہے، گو کہ انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ہم اس کا بالکل میجرڈ رسپانس دیں گے اور ایسا رسپانس دیں گے کہ جو بفٹنگ ہوگا رشیا کے، جس طرح رشیا نے ہم نے وہ کیا ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک گفتگو کی حد تک یا دھمکی کی حد تک تو یہ صحیح ہے. اگر اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ اتنی بڑی ڈپلائمنٹ ماں سوائے تقریباً 12 سے 20 ہزار ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے، جو کہ چند جو یورپین کنٹری لتھوینیا میں اور لیتھوانیا میں اور اسٹونیا میں ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے. لیکن 15-20 ہزار اتنی دور سے نیٹو کے ٹروپس کو لا کر ڈپلائی کرنا رشیا کے، جو کہ بقول پریزیڈنٹ یوکرین کے کہ 2 لاکھ فورس وہاں رشیا کی موجود ہے، اور رشیا کا وہ ہوم گراؤنڈ ہے، رشیا یو ایس ایس کا، سوویت یونین کا وہ حصہ رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ اتنی بڑی ڈپلائمنٹ کریں تو اس میں ان کو اتنی زیادہ کامیابی آسانی سے ہو جائے گی، اور پھر تو یہ پیش خیمہ ہوگا ایک بہت بڑی ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ابھی ہتھیار دینے کی جا رہی ہے اور لیتھل ویپنز کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو پھر معاملہ پورے یورپ تک پھیلے گی اس کی آگ، اور یہ تو ورلڈ وار 3 کی طرف کئی خدا نخواستہ معاملہ چلا ہے. اگر لیتھل دیکھیں ویپنز جنگ چھیڑی تو جا سکتی ہے، جنگ شروع تو کی جا سکتی ہے چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر، اس کی انتہا کدھر ہوتی ہے وہ ایکسیڈنٹل باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ایکسیڈنٹل طور پر آپ کی بات وجہ ہے، لیکن روس اور یا پہلے کا سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس، ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر میزائلز نصب کرنے کے باوجود کیوبا میں دوبارہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح نیگوشیٹ کر کے اس کو کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اتنی بڑی نیوکلیئر قوتیں وہ جنگ کے طرف تو میوچول ڈسٹرکشن والی بات ہوتی ہے. پر ڈاکٹر صاحب is it a fact جس طرح رشیا یہ سٹیٹ کر رہا ہے کہ ہمارا قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو وہ قابض نہیں ہو کے بیٹھے گا؟ باقی ایسا ہو سکتا ہے یا یہ صرف کہنے کی بات ہے، اصل ارادہ قبضے کا ہی ہوگا؟ آج صبح 5 بجے صدر پوٹن نے جو تقریر کی اپنے قوم کے لیے، اس میں انہوں نے واضح کیا کہ ہم اپنے فوج کو، دراصل وہ انٹرنیشنل کنزمپشن کے لیے تھی، کہ ہم اپنے فوج کو آگے چاہتے ہیں کہ وہ دری رہے اور ڈس آرم کرنا چاہتے ہیں. اس کے کوئی چند لمحوں بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا انکرشن کا یا آپ کہیں اٹیک کا جو بھی. تو یہ اس کو کہتے ہیں ڈسیپشن پلان. تو ڈسیپشن پلان کے تحت، کیونکہ صدر پوٹن جو ہے ایک انٹیلیجنس میں ایک طویل مدت انہوں نے گزاری ہے، تو ان کا ایک ڈسیپشن پلان بھی غالباً تھا جس کے تحت انہوں نے اپنے جو مقاصد تھے وہ حاصل کر لیے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ جو ابھی وہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو تھوڑا سا بھی اور موقع مل گیا، یا ان کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ویپن سپلائی کی جا رہی ہیں، اگر ایسے ویپنس اگر وہ سمجھیں کہ اس کو نصب کیا جائے گا، خاص طور پہ ایسٹرن یورپین کنٹری میں جو میں نے ابھی آپ کو نام بتایا، اسٹونیا ہو گیا، لتویا ہو گیا اور باقی لتوانیا ہو گیا، تو ان علاقوں میں اگر مزید کمک بھیجنا شروع کی تو رشین سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ان کے نیشنل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور انتہائی اہم چیز جس پر مجھے اپنی رائے دے دیں، ایک تو یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں دورے پر موجود ہیں، مختصر سا دورہ تھا، آج رات ان کی واپسی ہے. اس کو ایک آدھ دن بعد بھی کر سکتا تھا رشیا، لیکن ان کے وہاں موجود ہوتے ہوئے ہی اور ملاقات ہونے سے پہلے ہی آج صبح کے وقت یہ ایکشن لیا گیا. یہ کیسے دیکھا جائے گا انٹرنیشنلی، اور کیا اس پہ کئی پاکستان پر بھی کوئی بات آئے گی، یا یہ روس کا اپنا معاملہ ہے، وزیر اعظم صاحب وہاں دورے پر تھے، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں؟
نہیں، یہ باتیں خود بخود آپس میں مل جاتی ہیں، اس لیے کہ اگر ہم نے جوائنٹ کمیونیکے میں جو رشیا اور پاکستان کی طرف سے اب نکلے گا پرائم منسٹر کے آنے سے پہلے، اس میں اگر کوئی ایسی چیز کا ذکر کر دیا جس میں ہم نے فیور کر دی یا جس میں ہم نے اندیا دے دیا کہ یس رشیا جو ہے اس نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، تو اس میں ظاہر ہم پر حرف آئے گا اور ہم پہ فرق آئے گا، خاص طور پر ویسٹرن کنٹری کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جوائنٹ کمیونیکے نکلتا ہے تو آپ جس ہوم گراؤنڈ پر ہوتے ہیں، جس ہوسٹ کنٹری پہ ہوتے ہیں، اس میں کافی چیزیں ان کی شامل ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ جب میں سفیر تھا ڈاکٹر تو ہم صاحب کیا بڑی اسٹرگل یہ کرتے نہیں تھے۔ کہ یہ دورہ اس وقت مانگ لینا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اٹ واز اے وائز موو کہ چلے گئے؟ I think it became unavoidable, inevitable, because اگر چاہتے یہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ابھی یہ جنگ کا پیش خیمہ ہے اور ان سے میوچول کنسلٹیشن سے ڈیٹ پوسٹ پون کرنے کا کہہ سکتے تھے، لیکن کینسل کرنا اتنے اہم دورے کو، اس کے لیے اپنے تعلقات جو پچھلے 12 سال سے ہمارے بنے ہیں وہ بھی مٹی میں مل جاتے، تو لہٰذا وہ تو خیر ٹھیک ہے۔ اب وہاں بولتے کیا ہیں؟ اب ہماری یہی خواہش ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر وہاں ایک اسٹرکچرڈ گفتگو کریں اور رائٹلی سیٹ۔ تقریر ڈاکٹر کریں۔ صاحب تفصیل سے ساری بات مجھ تک پہنچ گئی۔ اس وقت یقیناً ایک جنگ کی صورتحال ہے اور یہ جنگ کہیں خدا نخواستہ مزید پھیلتی نہ جائے اور اس کو سیاہ ترین دن قرار دیا جا رہا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد اس قدم کو جو رشیا نے اٹھایا۔ لیٹس ہوپ تھنگس سیٹل ڈاؤن اور یہ مزید آگے معاملات خرابی کی طرف نہ بڑھے۔ میں ایک بریک کی جانے پڑوں گا، بریک سے واپس آ کر ہم سیاسی صورتحال اور جو اپوزیشن کا اس وقت بیٹھک ہے اور تحریک عدم اعتماد لانا ہے اس پر بات کریں گے۔ بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ کچھ بات کریں گے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور جو ملاقاتوں کا سلسلہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جاری ہے اور اس میں خاصی تیزی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات چاہے وہ چودھری برادران سے ہو، منصورہ کا دورہ ہو، یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس وقت جاری ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نمبر گیم بظاہر ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پوری ہے۔ اب تاریخ کا فیصلہ کرنا ہے اور تاریخ کے فیصلے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس پر ابھی تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا اتفاق رائے نہیں ہو سکا وہ یہ کہ آیا فورن الیکشنز میں جانا ہے یا کوئی اور طریقہ کار اپنانا ہے۔ میں چاہوں گا اسی پر کچھ بات ہم کر لیں۔ گیسٹ پارٹیسپنٹس کا تعارف یہاں پر کراتا چلوں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب، پاکستان مسلم نون کے رہنما ہیں، علی موسیٰ گیلانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کر لیتا ہوں۔ اس وقت وزیر اعظم صاحب روس کے دورے پر ہیں اور یہاں پر اپوزیشن جن میں آپ کے اتحادی بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور یہ تمام تر چیزیں ہم بڑی واضح طور پر ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ کس حد تک بظاہر حکومت چیلنج تو دے رہی ہے یا کہہ تو رہی ہے کہ آپ لیں آئیں تحریک عدم اعتماد، لیکن کہیں نہ کہیں جو وزراء ہیں یا جو بیانات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ خاصی تشویش ہے حکومت کو۔ اسلام دیکھیں، پہلی بات تو یہ آئینی حق ہے اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، تو ہم ان کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ تو کوئی بھی آئینی طریقہ اپنایا جائے تو میرے خیال میں اس پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آئین بھی کہتا ہے، جمہوریت بھی کہتی ہے، یہی اس کی اسپرٹ ہے۔ تو اگر یہ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے یہ سینٹ میں لے کر آئے تھے تو وہاں سے تو ان کی میجورٹی کے باوجود ان کو ناکامی ہوئی تھی، چلے اب یہاں پہ لے آئے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارا سکور پورا رہے گا اور تحریک عدم اعتماد ان کی ناکام ہوگی، جو کہ ٹریک ریکارڈ یہی ہے 3-3.5 سال کا اپوزیشن کا دیکھ لے، کیونکہ اپوزیشن کو اپوزیشن سے خطرہ ہے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے یہ آپس میں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کچھ ظاہر ہے ہر کوئی نظریاتی اتحاد تو ہے نہیں ہے، کوئی پبلک کی ویلفیئر کے لیے اتحاد تو ہے نہیں ہے، ہر پارٹی کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے، ان کے اپنے اپنے لائن آف ایکشن ہے۔ تو اس کے باوجود اگر یہ لانا چاہتے ہیں تو بالکل ویلکم، یہ لے کر آئیں۔ تو آپ 3.5-4 سال کا حکومت کے ہو گئے ہیں، ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ابھی پہلا فیز وہ گہما گہمی شروع ہو جائے گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ چلے فار دی سیک آف بس صاحب ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے نہیں، بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ کتنا وری سم ہے کہ آپ کے جماعت کے لوگ ہی آپ سے
تنگ ہیں, ناراض ہو رہے ہیں, لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں. آپ کے اتحادی اب ان کو کیوں خیال آیا ان ملاقاتوں کا جو پہلے نہیں کر رہے تھے؟ یہ ساری کس حد تک تشویشناک بات ہے آپ کی؟ اصلاً پہلی بات تو اتحادی جو ہے ہمارے, ان کی اپنی جماعت ہے, ان کا اپنا منشور ہے, اپنی سوچ ہے, ان میں ضم تھوڑی ہوئے ہیں تو ہماری جماعت کا حصہ بن گئے ہیں. تو ملاقاتیں کرنے سے, ملنے جلنے سے تو کسی کو نہ کو روک سکتا ہے, ہر کسی کا یہ حق ہے. تو دوسری بات رہی کہ ہمارے ایم این اے, دیکھیں پہلے بھی یہی باتیں کہی جاتی رہی کہ 26 ایم این اے ہیں, 27 ایم این اے ہیں. جب لیجسلیشن کا معاملہ آیا, دیکھیں گے جی یہ کبھی بھی نہیں ہوگی الیکشن ریفارمز پہ یا جہاں بھی ہوا, لیکن واضح طور پہ الحمدللہ 3.5-4 سال میں جو بھی لیجسلیشن کی, ہمارے لوگ نہ صرف پورے تھے بلکہ زیادہ تھے, اپوزیشن بلکہ ان کے لوگ کچھ تو آتے ہی نہیں تھے اجلاس میں, اور ہمیں کوئی ان سے دقت پیش نہیں آئی. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے لوگ ان کے ساتھ ہیں یا ہمارے اتحادی کو معاملات ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے, نہ یہ طریقت میں اتباع ان کی کامیاب ہوگی. میں تو ایک بات کہنے لگوں, فار دی سیک آف آرگومنٹس, جو ممکن نہیں ہے, اگر کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, ہم اپوزیشن کا رول پلے کریں گے. ہم نے کون سا یہاں پہ ہم سمجھتے کہ ہم نے کوئی پیسے لگانے ہیں یا لوگوں کو خریدنا ہے. آئینی طریقہ ہے, آئینی طریقے سے جو بھی چینج آئے گی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. رائٹلی سیڈ, آئینی طریقہ ہے, جو بھی چینج آئے گی اس کو ایکسیپٹ کریں گے. دے آر ولنگ کہ ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھ جائیں گے. میں صدیق الفاروق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, سر اس وقت جو اطلاعات ہیں, ملاقاتیں چل رہی ہیں, وہ یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے یا جے یو آئی فے چاہتی ہے کہ وہ فوری الیکشنز کی طرف جایا جائے طریقہ عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے بعد. آن دا ادر ہینڈ پیپلز پارٹی اور کچھ اور جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ فوری انتخابات نہ کرائے جائیں. یہ ایک معاملہ ہے جس پر بات اس وقت چل رہی ہے, ایسا ہی ہے؟ کچھ تصدیق کر سکتے ہیں اس بات کی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو خبریں آپ تک پہنچی ہیں وہی خبریں مجھ تک بھی پہنچ رہی ہیں, اس لیے کہ میں ان 5-10 لیڈرز میں تو نہیں ہوں نا کہ جن کے درمیان یہ مشاورت ہو رہی ہے, لیکن یہ میں آپ کو اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ چھوٹا معاملہ ہے, یہ حل ہو جائے گا. ایک بات جو اب یعنی خوش آئند ہے کہ حکمران جماعت اب یہ ماننے لگی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم پھر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 4.25 سال میں بدقسمتی سے, دیکھیں یہ ریاست پاکستان کی بدقسمتی ہے, ہمارے عوام کی بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن نے تعاون بھرپور پیش کیا ہر طرح سے, دھرنے کے خلاف, انڈین جارحیت کے خلاف, کرونا کے خلاف, معیشت کا چارٹر جو ہے اس پر تعاون کی پیشکش کی, لیکن ہاتھ پکڑنے والوں نے ہاتھ نہ پکڑا اور ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ آج صورتحال ہر محاذ پر دگرگوں ہے. تو اس لیے اس صورتحال سے نکالنے کے لیے اب جو بھی ساتھ دے گا وہ قوم کا محسن ہوگا اور قوم اسے اپنا محسن سمجھے گی. اور اسی لیے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ جی پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے, ہاں پہلے بھی ہماری کوشش تھی کہ شیر آیا, لیکن اب انشاءاللہ شیر آ گیا ہے. باقی معاملات اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں, خدا تعالی ہماری قوم کی جو ہے وہ مشکل آسان کرے, اس سے نجات دے دے. اور یہ جو چھوٹا موٹا ایشو ہے کہ 1.5 سال 1.25 سال چلے گی حکومت, 6 مہینے چلنی ہے, 3 مہینے بعد اسمبلیاں توڑنی ہیں یا ٹوٹنی ہیں, یہ جہاں باقی مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. صدیق الفاروق صاحب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ شیر کے نشان والے جو قائد نواز شریف صاحب ہیں جو لندن میں مقیم ہیں, وہ کب آئیں گے؟ آپ نے ابھی شیر آیا کہا, مجھے لگا شاید آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ ہی از کمنگ بیک ٹو پاکستان. اچھا, شیر سے آپ کو ببر شیر یاد آ گیا ہے. جی وہ انشاءاللہ العزیز آپ نے دیکھیں گے, انہوں نے خط وط لکھا ہے اور ان کے ڈاکٹر نے وہ خط اٹرنی جنرل کا انہیں وصول ہو گیا ہے, وہ اس پہ جواب دیں گے. میاں صاحب دیکھیں, میں جناب نواز شریف کے ساتھ 1985 سے چل رہا ہوں. آج آپ دیکھ لیں یہ 37 سال ہوتے ہیں, تو میں نے ان کے ساتھ 3-3 گھنٹے کی 1-on-1 باتیں بھی, ملاقاتیں ہوئی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. میں ان کا تقریر نویس رہا ہوں. تو پاکستان تو ان کے دل میں بستا ہے, پاکستان کے عوام, اور وہ چاہتے ہیں کہ خدا کرے کہ ہمارا ملک بھی ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہو. ان کا ایک ایک پل وہاں مشکل سے گزر رہا ہے, وہ انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے.
ٹھیک ہے، میں ایک چیز جان کے صدیق الفاروق صاحب آگے بڑھوں گا، گیلانی صاحب کی جانب آؤں گا، پھر تفصیل سے ان سے بھی جواب لوں گا. پہلے سر یہ بتا دیں کہ یہ جو اب قربتیں دوبارہ سے بڑھ رہی ہیں، یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا. مریم بی بی خود لاڑکانہ بھی گئی تھیں، گڑی خدا بخش گئی تھیں، اور بہن بھائی تھے بالکل، بلاول صاحب اور مریم صاحبہ. اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے حوالے سے ہی بیانات، اور بہت ہم نے دیکھا دوریاں بڑھ گئی، پھر سے یہ قربتیں بڑھ رہی ہیں. ایک تاریخ یہ بتاتی ہے ہمیشہ سے ہی، چاہے وہ 2008 کے بعد ایک ارینجمنٹ ہو جس میں مل کر حکومت چلانے کی بات ہو، چاہے پی ڈی ایم کی شکل، آپ دونوں جماعتیں کبھی زیادہ دیر تک ایک نقطے پر متفق نہیں رہے اور چل نہیں پائے. اس مرتبہ اس نو کانفیڈنس کے معاملے پر، دیگر معاملات پر کیا متفق رہ کے چل پائیں گے، یا تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ لگا لیں کہ جو تاریخ بتاتی ہے وہی شاید دوبارہ ہو؟ دیکھیے، آپ نے جو بات کی ہے بالکل درست ہے، ایسا ہوا. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ دونوں پارٹیوں کی نہیں، پاکستان میں تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ کی اب آزمائش ہے کہ ملک جس بحران سے بار بار دوچار ہوتا ہے اس سے دوچار نہ ہو. جس طرح میثاق جمہوریت ہوا تھا، اسی طرح کا ایک پیکٹ 10 سال کے لیے تو کم از کم ایک معاہدہ ساری جمہوریت دوست پارٹیوں کے اور ان کی لیڈرشپ کے درمیان ہو جانا چاہیے. اور اس میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اگر ٹروتھ سے کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ریکنسیلیشن تو ہو جائے. سب کو جو ایک کٹ آف ڈیٹ تک جو کچھ ہے، سب کو، چاہے وہ سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وہ جنرلز ہیں، وہ ججز ہیں، سب کو معاف کر کے کلین سلیٹ کے ساتھ آگے بڑھا جائے تاکہ ہم ملک کو صحیح راستے پر ڈال دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارے تمام سیاسی دماغوں کی آزمائش بھی ہے. خدا کرے کہ وہ اس میں پورے ہوں. رہ گئے انتخابات کی، تو دیکھیے انتخابات اپنے اپنے پلیٹ فارم پر، اپنے اپنے جھنڈے، اپنے اپنے نشان کے مطابق لڑنا جو ہے یہ عین جمہوریت ہے. اس میں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، اس میں کوئی 2-3 پارٹیاں اکٹھی ہو کے بھی لڑ لیں، سیٹیں جو ہیں وہ آپس میں یعنی اچھے طریقے سے بیٹھ کے وہ تقسیم کر لیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہاں میں ذرا گیلانی صاحب کی جانب بڑھوں گا. علی گیلانی صاحب، زرداری صاحب خود اس وقت پنجاب میں ہیں، میدان میں ہیں، اینڈ وی آل نو واٹ از کیپیبل آف. وہ جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ بہت سارے لوگ شاید نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات سارے افہام و تفہیم سے طے پا جائیں گے؟ کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جانے سے پہلے اپوزیشن کا خود متفق ہونا تمام چیزوں پر وہ ضروری ہے. تو ابھی بہت سارے چیلنجز آ رہے ہیں، پنجاب سے شروع کریں یا وفاق سے شروع کریں، کیا تاریخ ہو، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے معاملات حل پا جائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جب اکٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ مشرف کے خلاف ہو اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ہم نے ایک ڈکٹیٹر کو اس کو وردی اتارنے پر بھی مجبور کیا، اس کو انتخابات کروائے، دونوں لیڈران محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں، میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، یہ اس ملک کے اندر واپس آئے اور 2008 کے انتخابات ہوئے. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اپنا جو ہم نے ایک جوائنٹ ہمارا ہدف ہوتا ہے، ہم اس کو ضرور اچیو کر لیتے ہیں. پھر ہم نے ایک ہدف بنایا کہ سینٹ کے اندر اسلام آباد کی سیٹ جو کہ ہمیشہ حکومت کی رہی ہے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سٹنگ آپریشن کیے گئے ڈی فیم کرنے کے لیے، ایم این ایس کو بھیج کر سٹنگ آپریشن کروائے گئے، ویڈیوز بنائی گئیں، لیکن پھر بھی لوگوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایم این ایز نے ووٹ دیا، اور وہ ایک قسم کا عدم اعتماد ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ سے حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا، اور انہوں نے جتنے بھی جو کچھ استعمال کر سکتے تھے اپنی طاقت استعمال کر کے ایم این ایس کو لے کر آئے، اعتماد کا ووٹ ہوا. تو حکومت کو ایک دفعہ شکست ضرور ہو چکی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسری بات، میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عدم اعتماد بالکل کامیاب ہو جائے گا. اور جو تاریخ ہے، تاریخ کا تعین بھی آپ کو ایک آدھے دن میں کلیئر ہو جائے گا. ہمیں تو اندازہ ہے کہ کیا تاریخ ہے اس کی، لیکن پھر بھی جو لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس کے اندر آپ کو وہ ٹی وی پر اور قوم کے سامنے ہم رکھ دیں گے. اور عوام جو ہے وہ اس وقت تک بہت تنگ آ چکی ہے. ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے، ہم نے ہر جگہ پر حکومت کا ساتھ دینے کی کوشش کی. سب سے پہلی تقریر آصف علی زرداری صاحب کی سنیں کہ ہم ان کو نہیں گرائیں گے، یہ خود گر جائیں گے. تو یہاں پر
جو اصل پرابلم ہے وہ خود غرضی کی ہے. عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہے, وہ اپنے آپ کے اندر سے نکل ہی نہیں رہے. ان کے اندر اتنا سریا ہے, ان کی گردن کے اندر پالیٹکس جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. پالیٹکس کے اندر پالیٹکس میک اسٹرینج بیڈ فیلوز جو کہ انہوں نے بنائے ہیں. کاف لیگ کو دیکھ لیں, ایم کیو ایم کو دیکھ لیں, جن کو وہ گالیاں نکالتے رہے, آج ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو انہوں نے مصیبت کے وقت میں ہر کسی کو کی ضرورت آ جاتی ہے. پر عمران خان صاحب از اے نارسسسٹ, وہ اپنے آپ سے نکلتے ہی نہیں ہے. وہ اگر تقریر کریں تو وہ کہتے ہیں میں. تو یہ تو طریقہ کار اس ملک کو جو اس تباہی کے دہانے پہ پہنچنے کی اصل وجہ وہ ایک ہی شخص ہے, اور وہ ہے عمران خان, جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. اور عقل کل کوئی شخص نہیں ہوتا, مل بیٹھ کر ہر چیز, اس ملک کی بھلائی جو ہے اپنی ذات سے بڑی ہونی چاہیے. گیلانی صاحب ایک بات بتا دیجئے کہ یہ جو آپ نے تاریخ تو ظاہر ہے جب آپ اناؤنس کریں گے, صرف یہ اشارہ مجھے دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کے مارچ کے بعد ہوگا یا پہلے ہی فیصلہ ہوگا؟ ہمارے مارچ کے انشاءاللہ تعالی جب ہم نے جو مارچ میں جو ہم نے پیپلز پارٹی نے کسان کے لیے مارچ کیا تھا اور ٹریکٹرز مارچ کیا تھا, اس میں ہم نے کہا تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے قافلے لے کر, جوک در جوک, جب اس کراچی سے مارچ شروع ہوگا اور وہ پنجاب سے ہوتا ہوا جب اسلام آباد پہنچے گا, اور جب ہم لوگ واپس آئیں گے اپنے اپنے گھروں میں, تو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے. رائٹلی سیٹ, جب آپ واپس آئیں گے اپنے گھروں میں تو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے. تو سم ویئر اراؤنڈ مارچ کے کچھ پہلے 10-12 دن میں ہی ہم شاید کوئی ایسی چیز دیکھیں, کہ ایک اٹیمپٹ ایسی تب ہم دیکھیں. تاریخ کو ہم اسلام آباد داخل ہوں گے لانگ مارچ لے کر, اور انشاءاللہ تعالی پبلک پریشر بھی ہمارے ساتھ ہوگا. اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے جو کہ غیر آئینی ہو. تو آئینی طریقہ, ہم سارے آئینی آپشن ایگزاسٹ کر کے اس کے بعد ہی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور جیسے کہ بسرا صاحب نے کہا, بالکل ہمارا حق ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ حق اب استعمال کرنے جا رہے ہیں, اسی لیے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. دیکھیں یہ عدم اعتماد جو ہے حکومتوں کے خلاف, اور خاص طور پر ایسی حکومت جو کہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے اور جس کی بیساکھیاں بہت مضبوط تھی پہلے, ہم اس کی وجہ سے اپنی پوری تیاری کر کے آئیں گے. بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. انتہائی وثوق کے ساتھ علی موسیٰ گیلانی صاحب نے یہ فرمایا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. ملاقاتیں ہو رہی ہیں, نمبر گیمز پر اعتماد ہے, کچھ معاملات طے کرنے باقی ہیں. یہ یقیناً اگر تمام تر اپوزیشن کے لوگ یا ایون حکومت کی اتحادی جماعتیں ساتھ چلتے ہیں تو یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کون باغ دوڑ سنبھالے گا اور کون ان مسائل سے, بے تحاشا مسائل سے اس ملک کو نکالنے میں کامیاب ہوگا. اونلی ٹائم ول ٹیل. آج کے پروگرام سے اتنی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.